बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। नून लीग की अपनी एक स्ट्रैटेजी नज़र आती है और अभी स्पेशली मरियम बीबी के मंजर आम पर आने के बाद और उनकी जो खामोशी थी वो टूटने के बाद लगता ऐसे है कि कुछ एक्टिव रोल प्ले करने का इरादा रखती हैं अपोजिशन की जमात के तौर पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वो चाहती हैं कि वो आगे आए और मौलाना साहब का साथ दें, जिसका तस्करा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। पीपल्स पार्टी जो है वो भी यही शिकवा करती है शहबाज शरीफ साहब से और उनकी जमात से कि कोई वाज़े एपीसी को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी अभी तक सामने नहीं आ सकी है। बहरहाल मौलाना साहब इस हवाले से पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि बात करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की कल जो सीईसी की मीटिंग हुई उसमें विफाक से कुछ शिकवे शिकायत हुए। विफाक के हवाले से उसमें ये कहा गया कि विफाक जो है वो कराची का रेवेन्यू इस्तेमाल करने का ख्वाब देख रहा है और हम ये ख्वाब किसी सूरत पूरा नहीं होने देंगे। फिर उसमें रज़ा रब्बानी साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि पीटीआई जो है वो कभी गवर्नर राज की बात करती है, कभी कराची को सिंध से अलग करने की बात करती है। ये तमाम चीज़ें नहीं हो सकती हैं और पीटीआई पर ये इल्ज़ाम उस मीटिंग के अंदर रज़ा रब्बानी साहब की तरफ से आयद किया गया कि ये पाकिस्तान को 1962 वाले आइन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जिसमें काबीना जो है वो पार्लिमान को जवाबदेह ना हो। कल जब ये चीज़ें आ ही रही थी सामने मीटिंग से कि क्या बात हुई है और स्टोरीज़ जो हैं वो आज ऑब्वियसली अखबारात में छपी भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी जीनत बनी, तो ऐसे में अचानक ये खबर भी आ गई कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी में MQM भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और PTI भी है और तीनों जमातों ने ये इत्तफाक किया है कि कराची के मसाइल के लिए मिलजुल कर काम किया जाएगा। किस तरीके से जो हायल रुकावटें हैं उनको दूर किया जाएगा। अब अचानक क्या हुआ कि तीनों का इस बात पर इत्तफाक भी हो गया, इस पर भी देखेंगे कि उसके क्या मुहर्रिकात हैं। और साथ ही साथ ये भी फैसला कर लिया गया कि कल जो एक तोशाखाना रेफरेंस है, साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी जो हैं वो कल अदालत में पेश भी होंगे। ऑब्वियसली जिस तरह मरियम बीबी की हमने पेशी देखी थी, जरदारी साहब भी जब जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी हमें उस तरीके से नज़र आएंगे। नैब वो पेश होंगे और इस्लामाबाद गालिबन वो पहुंच चुके हैं आज। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ सीनियर एंड सीजन्ड एनालिस्ट विद मी टुडे। आमिर ज़ियाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, अगर मैं आप ही से आगाज़ करूँ और आगाज़ जो है वो हम ये कराची वाली चीज़ से ही करते हैं, सबसे बड़ा शहर जिसके हवाले से हमने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी जो जिम्मेदारी है वो दूसरे पर आयद करते देखा है, चाहे वो आपके मेयर हों, सूबाई हुकूमत हो, वो वफाकी हुकूमत के हवाले से बात कर रही होती है, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के हवाले से बात कर रही होती है, बारिशें हो जाएँ, लोड शेडिंग हो जाए, कहीं पर कोई ओनरशिप नज़र नहीं आई। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमें ये खबर मिली कि तीनों जमातों के नुमाइंदे बैठे हैं और कमेटी बनने पर इत्तफाक हो गया है और मिलजुल कर काम करेंगे कराची के लिए और तमाम रुकावटें जो हैं वो दूर की जाएंगी। आपको क्या वजह समझ आई? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसी क़ुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि कराची जो हमारा पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि एक दिल है जो धड़कता है तो पाकिस्तान धड़कता है उसके साथ, और उसको बेहतर किया जाए। और उन क़ुव्वतों में सियासी क़ुव्वतों को मैं समझता हूँ कि हमें एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। बाकी स्टेक होल्डर्स भी हैं। बहरहाल जिसने भी ये किया है, एक चीज़ तो खुशायंद है कि जो तीनों इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ हैं कराची में स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर बैठेंगी। ये मैं समझता हूँ कि और इस केस में भी खबरें और इत्तलात यही हैं कि सियासी स्टेक होल्डर से हट के कोई और ज्यादा चाहता था कि जमातें इकट्ठी हों। जी, ये मैं समझता हूँ जो भी ये चाहता था, मतलब वो आमतौर पर जो इशारों कनाए में बात होती है वो भी बात समझ आती है। और जब से एनडीए में वहाँ पहुँचा है तो और भी बहुत सी बातें होती रही हैं, स्पेकुलेशन बहुत होती रही हैं। बहरहाल अगर जिसने भी ये किया है उसको क्रेडिट भी दीजिए और ये मैं समझता हूँ कराची के अवाम के लिए खुशाइंद खबर भी है। यहाँ तक तो मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छी ये डेवलपमेंट है। इसके आगे कैसे होगा, कैसे चलेगा, जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है कमेटीज़ के बारे में वो कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं है। क्योंकि कमेटियों में जब इतने बड़े लोग और इतने स्टेक होल्डर्स और जो सियासी तौर पर एक दूसरे के इस कदर ज़्यादा मुखालिफ भी हों और इंटरेस्ट भी उनके बहुत डिफरेंट हों, तो फिर उनका आपस में किसी नतीजे खेज़ मामलात की तरफ बढ़ना मुश्किल नज़र आता है।
اور دوسرا کراچی کے مسائل اس قدر زیادہ گمبھیر ہیں کہ شاید ابھی تک ہم اس کا صحیح طریقے سے ادراک بھی نہیں کر سکے. ایک تو شہر کو اس طریقے سے بڑھنے دیا گیا ہے جو بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، جس بھی اس میں کیا ہے وہ بہت بڑا ظلم کیا ہے. پھر کراچی کے آپ پانی کا لے لیجئے، سیوریج کا لے لیجئے، سب کچھ کا لے لیجئے، سارے کا سارا نظام تو تلپٹ ہو کے رہ گیا ہوا ہے. اب اس کو کیسے اور کہاں سے لے کے چلیں گے؟ بے حساب پیسہ آپ کو چاہیے، اور اس پیسے کو لگانے والے بہت ہی کوئی ڈیڈیکیٹڈ لوگ چاہیے جو کراچی کے جو معاملات ہیں ان کو لے کے چلیں گے. آپ کیا یہ جو چائنا کٹنگ ہوتی رہی ہے اس کو آپ دور کر سکیں گے؟ کیا یہ ناجائز تجاوزات ہیں ان کو آپ ہٹا سکیں گے؟ کیا یہ نالوں کو ہم نے پر کر کے ان کے اوپر ہم نے بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں، کیا ان کو ہم ہٹا سکیں گے؟ اور یہ جو اوور نائٹ ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ جھمپڑ جو بھی کھڑے کر کے اس کے بعد جگہوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کے آگے ہم چل سکیں گے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جس کے لیے مجھے ایک اور بھی اگر میں سمجھتا ہوں میری اگر یہ ٹھیک ہے آپ نے جس طرح کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ اکٹھی ہوئی ہیں، بیٹھی ہیں، لیکن کمیٹی سے زیادہ آپ کوئی امید نہیں رکھتے ہیں کہ کمیٹی میں معاملات، ماضی میں بھی بہت ساری ایسی کمیٹیاں بنی ہیں، لیکن اب سنسیریٹی کا کیا لیول ہے اوبویسلی وہ ایک اس کے آگے بھی کویسچن مارک ہے. موونگ آن، نذیر لغاری صاحب آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو کہ ایک طرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس طرح کل پیپلز پارٹی کی CEC کی میٹنگ کی ہی میں نے کہانی بتائی کہ وہاں پر یہ بات ہوئی کہ ہمارا ریونیو جو ہے وہ اسلام آباد کھانا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے کراچی کے ریونیو پر، 1962 کے آئین کی طرف واپس لے کر جانا چاہتا ہے، کابینہ جواب دہ نہیں ہونا چاہتی پارلیمان کو، اور بہت ساری چیزیں. یعنی وہ ایک عدم اعتماد جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کی موجودگی میں یہ کمیٹی کے اندر کتنا پوٹینشیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے مسائل کے لیے یہ کچھ کام کر جائے گی؟ بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کراچی پاکستان سے باہر کی کوئی انٹیٹی نہیں ہے، کراچی سندھ سے باہر کی کوئی انٹیٹی نہیں ہے. جی کراچی ایک بڑا شہر ہے جہاں پر ہماری بندرگاہ واقع ہے، جہاں پر ہمارے بڑے بڑے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، اور یہاں کی انڈسٹری جب چلتی ہے تو ملک کی اکنامی چلتی ہے. یہاں پر ٹریڈ کا بہت بڑا سینٹر ہے، یہاں بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، یہاں بہت بڑا بزنس ہوتا ہے، اور ڈیلی کا بزنس اربوں روپے کا ہوتا ہے، اور منی سرکولیشن جو ہے وہ ہماری اکنامی کو آگے بڑھاتی ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور کراچی ایسا ہی ہے. لیکن مسائل کے اعتبار سے کراچی کو بہت سی چیزوں میں اگنور کیا گیا. اگر ہم پن پوائنٹ کریں کہ کس نے اگنور کیا تو اس میں ہم باعث تو ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال چیزیں جو ہیں وہ یکدم خراب نہیں ہوئی ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پلاننگ کے بغیر یہ شہر بستا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا ہے. اس شہر کے اندر اتنی بڑی پاپولیشن ہوئی ہے اور کوئی ماسٹر پلان نہیں بن پایا اس شہر کا، اس لیے کہ یہاں پر جو لینڈ ہولڈنگ ہے کسی ایک ادارے کی نہیں ہے. یہاں پر کنٹونمنٹ کی لینڈ ہولڈنگ ہے اور ایک جگہ نہیں ہے، بہت زیادہ جگہوں پر ہے، اور وہاں پر ان کا اپنا ایک سسٹم موجود ہے. میونسپل کارپوریشن کی اپنی لینڈ ہولڈنگ ہے اور وہ اپنے انتظامات کو دیکھتی ہے، اور ان کی اپنی زمینیں اپنی لیزز ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، سندھ ریونیو بورڈ ہے، اور لوگوں کی اپنی ذاتی زمینیں ہیں. تو اس حساب سے کراچی جو ہے لینڈ ہولڈنگ میں ایک جگہ پر نہیں ہے. اسی لحاظ سے ڈیولپمنٹ بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ایک علاقے کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں جا پاتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں. تو ایک یہ پہلی ابتدا ہے، اور ہمیں اس میں روڑے اٹکانے نہیں چاہیے. اس طرح کا نہیں بنا ہے کہ شہر کو ڈیلیور کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا ہو. دو پولیٹیکل پارٹیاں کرتی تھیں اور اس میں بارگیننگ ہوتی تھی. اچھا جی یہ سیٹیں آپ رکھیں گے، یہ وزارتیں آپ رکھیں گے، یہ وزارتیں ہم رکھیں گے، اس طرح سے ہم اقتدار کو سنبھالیں گے، اس طرح سے بانٹیں گے. لیکن یہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہم شہر کے مسائل کو حل کرنے کی طرف جائیں گے اور بیٹھیں گے، اور ہم بیٹھیں گے کہ کس طرح سے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، 3 میجر پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز جو ہیں
ان کا اپنا ایک کردار ہوگا اور ہمیں اس سے خوش بٹ اگر اس کمیٹی کی میٹنگز کے اندر بھی بیٹھ کے وہی عدم اعتماد کے ساتھ بیٹھا جائے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یا پھر اگر وہاں پر بھی وہ بلیم شفٹ والی چیز آ جائے گی جو کہ مسلسل بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ورک؟ اوبویسلی وہ سوال ہے، لیکن آپ نے صحیح کہا کہ امید رکھنی چاہیے کہ اچھی چیزیں کچھ ہوں گی۔ عامر ضیاء صاحب، آپ کا اس پر تجزیہ کہ یہ جو نذیر لغاری صاحب نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، انہوں نے کہا کہ کراچی کو ہمیں ایسے نہیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان سے باہر کا کوئی شہر ہے یا سندھ سے باہر کی کوئی جگہ ہے، یہ الزام جو ہے وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پر بھی لگاتی ہے۔ ابھی بھی کل کی میٹنگ کے اندر یہ کہا گیا کہ سینٹرلائزیشن کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں اور وہ کراچی کو وفاق کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی اپروچ غلط ہے۔ یہ پی ٹی آئی پر ایک بڑا الزام جو ہے وہ بڑے عرصے سے پیپلز پارٹی کی طرف سے لگایا جا رہا ہے۔ آپ کو کتنی صداقت نظر آ رہی ہے؟ اینڈ اگین یور کامنٹس آن دس کمیٹی۔ پہلی بات ہوئی کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ کمیٹی میں شامل ہو رہی ہے اور دوسری طرف اتنے سخت قسم کے الزامات لگ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ بہت ڈسکنیکٹ ہے پیپلز پارٹی کی اپنی قیادت کے اندر۔ ایک بازو کو نہیں پتا ہے کہ دوسرا بازو کیا کرنے جا رہا ہے، ایک تو سے میں یہ پیغام ملتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری یہ تینوں سیاسی جماعتوں میں اس قسم کی سیاسی بالغ النظری ہے کہ وہ جس طرح سے مل کر بیٹھ گئی اور مسئلوں کو حل کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جو پھر ہمارے ملک میں سنجیدہ، جس کو سیدھی چھپانے کی بات اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، تو انہوں نے ان سیاسی قوتوں کو مجبور کیا، جس طرح ماضی میں بھی بہت سارے بہتر کاموں کے لیے سیاسی جماعتوں کو قریب لایا گیا تھا۔ تو اس معاملے پہ بھی کہ کراچی کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، گمبھیر مسئلہ ہے، اور کراچی اگر اچھا نہیں چلے گا تو سندھ اچھا نہیں چلے گا، کراچی اچھا نہیں چلے گا تو ہمارا وفاق اچھا نہیں چلے گا، پاکستان کو نقصان ہے۔ تو کراچی کی معیشت کو اگر آپ نے رواں دواں کر کے دکھانا ہے تو پھر شہر کو اچھی طرح سے چلنا چاہیے۔ تو اس میں سٹیک سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ ہمارے سیکورٹی اداروں کا بھی ہے کہ جنہوں نے اس شہر میں امن و امان کو قائم کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ تو انہی فورسز نے ان تینوں قوتوں کو جو کل تک 24 گھنٹے پہلے تک ایک دوسرے پہ ہر طرح کے الزامات لگا رہی تھی، ان کو قریب لا کر ایک کمیٹی بنوا دی۔ اب کمیٹی کے حوالے سے ہم سب کو پر امید ہونا چاہیے، بالکل ہم بھی پر امید ہیں، لیکن جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم کیونکہ اتنے زیادہ ڈسے ہوئے ہیں اور ماضی کے ہمیں اتنے بڑے بڑے بھیانک تجربے ہو چکے ہیں، تو پھر اس سے ہم ایک سوال یہ نشان ہوگا کہ کمیٹی کیا پرفارم کرے گی۔ میرے ذہن میں جو ہے، دیکھیں کراچی میں جو نالے کی صفائی ہے یا جو بھی ہم گنواتے ہیں مسائل، یہ سارے بیماری کے علامات ہیں۔ اصل بیماری یہ ہے کہ جی آپ نے تقسیم اختیارات اور مالی وسائل جو ہے کس کے پاس ہونے چاہیے؟ کیا وہ وفاق کے پاس ہونے چاہیے؟ کیا وہ صوبائی حکومت کے پاس ہونے چاہیے؟ شہری حکومت کے پاس ہونے چاہیے؟ یہ ڈیبیٹ کا کرکس ہے ہمارے ہاں، اور جب تک آپ اس کو طے نہیں کریں گے، اصول کو طے نہیں کریں گے، آپ کتنی کمیٹیاں بناتے رہیں، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ دنیا بھر میں جتنے بڑے شہر ہیں، یعنی مالی وسائل کا سارا معاملہ ہے وہ کس کے پاس ہوں گے وہ دیکھنے، لیکن آپ نے کہا کہ بالغ النظری تینوں جماعتوں میں نظر نہیں آتی اور ڈسکنیکٹ پیپلز پارٹی کے اندر بھی موجود ہے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کر ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جنرل صاحب، ابھی جو بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اوبویسلی پارٹیوں کا عدم اعتماد تو ہے ہی، لیکن اس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف سے دو ایسے اشخاص بھی ہیں جو ٹویٹر پر ایک دوسرے کے لیے جو ڈائریکٹلی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ اوبویسلی وہ لفظ میں یہاں پہ بول بھی نہیں سکتی، جو ایک دوسرے کو نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ سو ایسے میں اگر یہ بھی لوگوں کو سمجھ اتنی آتی ہے کہ بھائی کوئی اور انٹرسٹڈ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، کچھ اور فورسز یہ چاہتی ہیں، چلیں بیٹھ گئے، لیکن اب اس میں سنسیریٹی کتنی ہے وہ تو obviously ہم نہیں بتا سکتے، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، بٹ سٹل آپ کو امید کتنی ہے؟ دوسری طرف جب یہ ڈیمانڈ ہونا شروع ہو جائے، میں یہاں پر سراج قاسم تیلی صاحب کا نام لے کر کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ این ڈی ایم اے جب آیا نالے صاف کیے، انہوں نے کہا کہ 5 سال کے لیے اس پورے شہر کو کراچی کے حوالے کر دیں، کہ الیکٹرک کی منوپلی ہے وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وفاق کا بھی اس میں شیئرز ہیں، آئی تھنک 26-27% ہیں، بٹ اس کے باوجود وفاق کانٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ۔ سو ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ چیزیں کس طریقے سے آخر حل کی طرف جا پائیں گی اس کمیٹی سے نکل کے، اگر اوور آل بات کریں ہم؟
دیکھیے ایک تو طے ہے کہ جب تک کوئی سنسیئر ایفرٹ نہیں ہوگی اور اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت نہیں ہوگی اور اس کو قانونی حیثیت بھی نہیں دی جائے گی، اس کے مسائل کراچی کے صرف چلنے والے نہیں ہیں. اور بریک میں جانے سے پہلے جب یہ بات ہوئی تھی میں اس کو بھی سجیسٹ کر رہا تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ کو اس میں انوالو کر کے ان کے کوئی سٹنگ جج کو ساتھ ملا کے تاکہ کوئی اس کی قانونی حیثیت بھی دی جائے اس کمیٹی کی، ورنہ اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوگی. یہ سے پولیٹیکلی بیٹھ کے ہم بات کر لیں گے. دیکھیں میں پہلے بھی کہا تھا مجھے کوئی اس میں اس سے توقع نہیں ہے. توقع اس لیے نہیں ہے کہ جس طرح بھی بات کر رہے تھے، عامر بھی بات کر رہے تھے، ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ تینوں پارٹیز میں آج تک مجھے اس میں پارٹیز کے اندر بھی کبھی کوئی سنجیدہ بحث نظر نہیں آئی کراچی کے ایشوز کیا ہیں. مطلب وسائل کی کراچی کے ہم یہ بات کرتے ہیں سارے، تو کراچی کے وسائل جو اب تک تھے وہ کہاں گئے ہیں سارے، اس کا تو کوئی حساب دے دینا مجھے. میں ایک آرٹیکل کا آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ کراچی میں جو واٹر ٹینکر مافیا ہے اس کا جو والیوم ہے وہ تقریباً 3.5 بلین ڈالرز کا ہے. اس کا ایک ایسٹیمیٹ ہے اس کا. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ کراچی آپریشن شروع ہوا تھا اور جنرل بلال نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ کراچی میں جو کرائم کی ویلیو ہے دیٹ از سم تھنگ ان ایکسس آف 250 بلین روپیز. میں آج تک 5 سال 6 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو جب اس قسم کے معاملات وہاں پر ہیں، کرائم اور پالیٹکس بدقسمتی سے وہاں پہ مل گئے ہیں، اور پھر انہوں نے مل کے جو منی جنریشن کی سورسز ہیں کراچی کے لیے یا کراچی کے اندر سے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اب یہ نیکسس توڑنا بہت اہم ہے. جب تک آپ یہ نہیں توڑیں گے اور اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کریں گے آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کمیٹی میں یہ سکت نہیں ہے. میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اس میں آپ جتنے مرضی قوانین بنا لیجئے، جب تک آپ بیسک سٹرکچر جو ہے کراچی کے جو تباہی کا جو ہے اس کو آپ نہیں سمجھیں گے، اس کو درست کرنے کی آپ میں ہمت نہیں ہوگی. کیونکہ اس میں دیکھیے سیاسی طور پہ سیاسی مفادات بہت زیادہ ہیں. اس میں میرا خیال تمام کی پارٹیز ہیں وہ بھی شامل ہیں. ہم الزامات اور کاؤنٹر الزامات تو ہم سنتے ہی رہے ہیں، آپ جن کا ریفرنس دے رہی ہیں وہی لگاتے رہے نا الزام ایک دوسرے کے اوپر سارے اسپیڈ. تو میں یہ سنسیئرلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ کراچی میں جب تک یہ کرائم کا، پالیٹکس کا اور منی جنریشن جہاں سے ہو رہی ہے وہ سورسز کا آپ توڑ کے ایک کوئی سسٹم اس کا نہیں لے کے آئیں گے اور اس کو ان کے حوالے نہیں کریں گے اور ان کو آپ باقاعدہ کوئی ٹائم لائنز کے ذریعے، کوئی پروجیکٹ مینجمنٹ کے ذریعے، کوئی ماڈرن سائنٹیفک لائن پہ بٹھا کے آپ ان کو حل نہیں کریں گے، آپ کراچی کو کبھی آپ لے کے نہیں جا سکتے. صحیح ہے. یہ نیکسز آپ کہتے ہیں کہ اس کو توڑنا پڑے گا، ادروائز چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب نذیر لغاری صاحب، اب یہ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ یہ الزامات کا سلسلہ اور اوبویسلی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک طرف، کچھ اور چیزیں ہیں جس کو لے کر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پر یا ڈائریکٹلی عمران خان صاحب پر الزام لگاتی ہے، اور نہ صرف پیپلز پارٹی، نون لیگ بھی بات کرتی ہے کہ جی جو کیسز ہیں نیب میں وہ وزیر اعظم نے بنائے میں وہ نیب نیازی گڑھ جوڑ جس کو یہ نام دیتے ہیں. اب انہی میں سے ایک کیس جو ہے وہ توشہ خانہ والا ہے جس میں کل زرداری صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود پیش ہوں گے. یہ اچانک ان کو ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پہلے ان کے وکلا جا رہے تھے، پھر وکلا نہیں آئے، ویڈیو لنک پر وہ آئے، فرد جرم عائد کر دی گئی. اب اس ریفرنس کے اندر یہ یکایک کیا سمجھ کے کہ کیا کوئی معاملات ان کو لگ رہا ہے خرابی کی طرف جا رہے ہیں، کیا وہ اپنے خلاف کسی قسم کا ڈیسیجن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا وہ بالکل ہی اس معاملے کو ہیڈ آن لینا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا محرکات لگ رہے ہیں اس کے؟ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی پیش نہ ہو تب بھی ہمیں اعتراض ہوتا ہے، اور اگر کوئی پیش ہو رہا ہو تب بھی ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بات سوچنی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کوئی ایسی بہرحال ہمیں اس کو غیر معمولی طور اچانک پر پیشی کی بھی ایک خبر ہی بن گئی. ہاں پیشی، آپ پہلے طبیعت خراب تھی، اب طبیعت ٹھیک ہوگی. اچھا، میں آتا ہوں اس طرف کو جنرل صاحب نے جو کہا. اصل بات ہی یہی ہے کہ ہم مافیاز کو ختم کریں، اور مافیاز ایسے وجود میں نہیں آتی ہیں جب تک کہ گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز، ادارے اور کوئی ایسے طاقتور ایلیمنٹس ان کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں یا ان کی سرپرستی نہ کر رہے ہوں یا پیٹرنائز. جب یہ یہاں پر مافیا کام کر رہی تھی اسلحے کی تو کوئی نہ کوئی تو سرپرستی کر رہا تھا. جب منشیات کی مافیا کام کر رہی تھی اور تو کوئی نہ کوئی سرپرستی بہرحال کر رہا تھا. جب لینڈ مافیا کام کر رہی تھی بہرحال کہیں نہ کہیں سے سرپرستی ہو رہی تھی. ایک تو یہ کہ ان کی لائف لائن جو ہے اس کو کاٹنا بہت ضروری ہے کہ جو مافیاز ہیں مافیاز کی لائن کاٹ دی جائے اور ان کو اس سے غیر متعلق کر دیا جائے، اور ان کا کوئی ان کے معاملات میں
بھئی مافیاز کا کیا وجود، کس لیے وہ اپنا وجود رکھیں اور کس لیے وہ اسٹیکس لے کر بیٹھیں؟ کہاں کہاں شہریوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا ہے. ایک زمانے میں سمد دادا بھائی ہوتے تھے، پھر کوئی اور آیا، پھر عاطف آیا، اور کس طرح سے لوگوں کو لوٹا اور ان کی پوری چیزیں لے لیں. پھر شہر کے اوپر پرائم لینڈز پر جا کر قبضے کر لیے، پارک پر قبضے ہو گئے. آپ آ کر دیکھیں شہر کے اندر کس طرح سے پلے گراؤنڈز جو ہیں ان کے اوپر قبضے ہوئے، چائنا کٹنگ ہوئی، گھر بن گئے، سب کچھ ہو گیا اور ہم دیکھتے رہ گئے. یعنی اسکول جو تھے ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا، وہاں پر بھی قبضے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس شہر کے اندر، اور اس شہر کی ایک مسئلہ رہا ہے. دیکھیں ہم تمام پاکستان کو ایک طرح سے دیکھیں، بہت سے مسائل جو کراچی سے سملر ہیں لاہور میں بھی ہوئے ہیں، لیکن لاہور میں چیزوں کی اونرشپ لے کر ایسا بھی کیا گیا کہ وفاق کا جو اینول ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا تھا وہ سارے کا سارا نہیں تو کم از کم 75% لاہور پر لگایا گیا. یہاں تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کراچی کے اوپر فنڈ لگایا گیا ہو اور کراچی کے اوپر کوئی آ کر اتنا بڑا خصوصی رکھا گیا ہو. آپ نے ماس ٹرانزٹ کے لیے ملتان میں کیا، پشاور میں کیا، لاہور میں کیا، فیصل آباد میں کیا، اسلام آباد میں کیا. آپ نے وہاں پر جو ہے وہ میٹروز چلائیں، آپ نے ماس ٹرانزٹ کرنے والی بسیں چلائیں، جلدی سے چلنے والی چیزیں چلائیں، یہ بھی ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی حل نہیں تھے. اصل میں تو میٹرو ٹرین کی طرف جانا چاہیے تھا، انڈر گراؤنڈ ٹرین کی طرف. کراچی کو ایک بڑی ضرورت جو ہے وہ ماس ٹرانزٹ کی ہے. کراچی میں لوگوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے ماس ٹرانزٹ نہ ہونے کی وجہ سے. پانی کے لوگ پانی کے لیے، پانی ہے، کوئی پیاس سے نہیں مرا ہے، پانی موجود ہے لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن کا سسٹم نہیں ہے. وہ دے دیا گیا ٹینکر مافیا کو، چلاؤ بھائی مزے کرو اور خود بھی لوٹو اور لوٹ کر ہمیں بھی لے آؤ. جو مافیاز میں جہاں سرکار موجود ہوتی ہے، سرکار کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی جی بالکل ایسا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد شہر کا صفائی کا معاملہ ہے. صفائی کے معاملے میں بھی سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہیں اور کریں صفائی اس کی. پانی اور اس کے علاوہ سیوریج کا سسٹم جو ہے، صحیح ہر چیز میں مافیاز نظر آتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں اوبویسلی سرپرستی ہوتی ہے تو ہی تو یہ اتنا زیادہ ان کا وہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، ان پر کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہوتا. اچھا میرا وہ سوال درمیان میں رہ گیا، اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں زرداری صاحب کی پیشی کے حوالے سے، پھر میں عامر ضیاء صاحب کی طرف جاؤں. نہیں میں کہہ رہا ہوں زرداری صاحب پیشی پر جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، جائیں اور جا کر پیشی پر اپنا حاضری دیں. اور اگر کوئی چیز انہوں نے لی ہے تو ان کا احتساب ہو، اور اگر کوئی کلین ہے تو اپنے ہاتھ صاف دکھائیں کہ میرے ہاتھ صاف ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر جا کر اس کی جو بھی کانسیکوینسز اس کو پیش کریں. اور سب کو ایسا کرنا چاہیے، تمام لوگوں کو بیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اور کورٹ آف لا کے سامنے عامر ضیاء صاحب اب یہ کل کیونکہ کارکنان کو بھی آنے کے لیے کہا گیا، اور اوبویسلی ہر سیاسی پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہماری ایفیلیشن ہوتی ہے، کارکنان کی محبت ہوتی ہے پارٹی سے، پارٹی کے لیڈران سے، اس لیے وہ آتے ہیں. تو کل کوئی خدا نخواستہ ویسی صورتحال بنتی بھی تو آپ کو نظر نہیں آ رہی جیسے مریم بی بی کی پیشی کے وقت ہوئی؟ میرے خیال میں ایک جو اسٹیٹمنٹ کل کی جو میٹنگ کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آج آپ کو اخباروں میں پڑھنے کو ملا، اس میں تو بڑا واضح طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ جی ہم کوئی کہتے ہیں نا کوئی پاور شو نہیں کریں گے. اور بالکل جو مریم نواز صاحبہ نے کیا اس سے بالکل مختلف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو انداز ہوگا بڑا ایک بیلنس ہوگا اور سنجیدہ ہوگا. عجیب واحد میرے خیال میں بدقسمت ملک ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جب مریم بی بی نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے تو کارکنان کو آنے کے لیے نہیں کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمارے ساتھ چلیں. انہوں نے کہا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ کتنے کارکنان آ گئے. تو کرتی تو ہر سیاسی جماعت یہی ہے، وہ کبھی یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے کہا تھا، وہ تو جا کے پتا چلتا ہے کہ کارکنان ہماری محبت میں نکل آئے. بات یہ کہ سعدیہ صاحبہ کہ ان کی معصومیت پر ہم قربان ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سیاستدانوں کے کہتے ہیں نا کہ ہر بات جیسی وہ کہتے ہیں اس کو ویسے ہی مان لینا میرے خیال میں، اور ہماری اور نادانی اور معصومیت ہو سکتی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہے. کوئی نون لیگ جو ہے کوئی ماس پاپولر پارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس کے لیے ایجیٹیشن کے لیے لوگ نکلیں گے. یقیناً وہ مطلب ہے کہ الیکشن جیت سکتی ہے، سیٹ جیت سکتی ہے، لیکن وہ کوئی اس طرح کی پارٹی نہیں ہے. اور اب پیپلز پارٹی بھی وہ ایم آر ڈی کے دور کی یعنی کہ
80 کی دہائی کی پیپلز پارٹی نہیں ہے کہ جو احتجاج کر سکے, اور جب انہوں نے کیا بھی تھا تو انہوں نے احتجاج کے ذریعے اپنے کوئی مقاصد حاصل نہیں کر سکے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی, آپ یاد رکھیں کہ ضیاء الحق صاحب کا جو مارشل لا تھا اس کے مطلب ہے لوگ بڑا اس کے خلاف تھے, بڑا اس پہ تنقید کرتے تھے, لیکن ضیاء الحق صاحب کی آخری دن تک اپنی گرفت جو تھی ملک میں مضبوط رہی تھی جب تک وہ حادثہ نہیں ہو گیا. تو وہ جو احتجاجی سیاست تھی پیپلز پارٹی نے بھی کر کے دیکھا, کچھ ملا نہیں تھا ان کو, اور ان کے لیے دوسری چیزوں پہ ان کو بینک کرنا پڑا. تو نون لیگ کے ساتھ بھی, اور نون لیگ کا تو خیر وہ مزاج بھی نہیں جو پیپلز پارٹی کا ہوا کرتا تھا, تو وہ بات تم الگ کر دیں. اچھا, مجھے بڑا اچھا جو جنرل صاحب نے کہا اور پھر لغاری صاحب نے بڑی مفصل انداز میں کراچی کے دکھوں کا بات کی. ایک شعیب سڈل صاحب ہمارے آئی جی سندھ بھی رہے اور ڈی آئی جی بھی رہے وہ کراچی کے, انہوں نے میرے اس زمانے میں رپورٹنگ کا دور تھا تو بڑا انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا جی کرمنلائزیشن آف پالیٹکس اینڈ پولیٹیسائزیشن آف کرائم جو ہے اس شہر کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ آپ کو واقعی, اور وہ جو ہم 90 کی دہائی میں بات کرتے تھے وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. پھر آپ یاد کریں کہ جو ہمارے فارمر ملٹری چیف تھے جنرل راحیل شریف صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ میں نیکسس توڑوں گا دہشت گردی کا اور سیاست کا, دہشت گردی کا اور کرائم کا, جرائم کا. تو وہ میرے خیال میں اس چیز کا ادراک جو ہے ہمارے اداروں کو, پولیس سے لے کر فوج تک کو, بہت عرصے سے کہ ہمارے یہاں کس طرح سے سیاست میں جرم آ گیا ہے, اور جو مجرمانہ ان کے ایشوز ہیں اس کو وہ سیاسی رنگ دے دیتے ہیں, جو بدقسمتی ہے. یہ نہیں کہ سارے سیاستدان اس میں اسی طرح کے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی ان کی تعداد ایسی ہے کہ جن سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور جن کا احتساب کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. کراچی جیسے شہر میں یہی ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں, پی ٹی آئی تو بھی ابھری ہے, دو بڑی سیاسی جماعتیں ہمارے شہر کے دکھوں کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور خدا آپ کا بھلا کرے پاکستان پیپلز پارٹی. ایم کیو ایم کے اوپر بھی میں کہوں گا کہ جب سے وہ پاور سٹرکچر سے باہر آئے ہیں, مطلب ہے جب سے ان کا اتحاد ٹوٹا تھا 2000 اس میں 11-12 میں 13 میں پیپلز پارٹی سے, اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے آپ دیکھیں پھر پیپلز پارٹی پہ زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے, کیونکہ جتنی بھی اختیارات ہیں اس کا منبع جو ہے صوبائی حکومت کے پاس ہے. اور جو میں پہلے اپنے جواب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جناب جب تک بڑے شہر کے لیے آپ میئر کو, شہری حکومت کو طاقتور نہیں کریں گے, لندن کا میئر طاقتور میئر ہے, دلی کا میئر طاقتور میئر ہے, نیو یارک کا میئر طاقتور ہے, تو آپ کو کرنا پڑے گا. اس میں آج ایم کیو ایم جیت رہی ہے, کل کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میئر صاحب کا ہر دوسرے دن ہم رونا سنتے ہیں وہ درست ہے, پھر وہ اختیارات کا رونا درست ہے ان کا کہ میرے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں. اس دن جو عدالت نے ان کو طلب کیا اور یہ کہا کہ بھائی جان چھوڑ دیں اس شہر کی, بات یہ کہ امپاور نہیں ہے نا, کہ اگر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ بھی جو ہے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے, اور کراچی جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گئی ہے, ہائی ڈینسٹی بلڈنگز کی جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے, تو سارے اختیارات تو صوبائی حکومت کے پاس چلے گئے. تو آپ میئر کے, اچھا پھر جو لغائی صاحب نے بالکل درست کہا تھا کہ 70% جو علاقہ ہے وہ تو میئر کے انڈر میں آتا ہی نہیں ہے, وہ کینٹونمنٹ بورڈز ہیں, کے پی ٹی ہے, دیگر وہ ہیں. تو آپ کو شہری حکومت کو جب تک امپاور نہیں کریں گے, اختیارات نہیں دیں گے انتظامی بھی اور مالی بھی. کراچی جیسے شہر کو نہ صوبے سے پیسہ چاہیے نہ وفاق سے چاہیے, کراچی اپنا پیسہ خود جنریٹ کر سکتا ہے. آپ اس کو موٹر وہیکل ٹیکس, بھائی جو گاڑی کراچی میں چلتی ہے تو اس کا موٹر وہیکل ٹیکس آپ شہری حکومت کو دیں نا. جس طرح لاہور میں اگر کوئی موٹر وہیکل ٹیکس ہوگا تو لاہور کی اس کو چاہنا چاہیے شہری حکومت کو. تو آسان مسئلے ہیں. اگر نیک نیتی ہو, جو کہ مجھے نظر نہیں آتی ان سیاسی جماعتوں میں, تو بڑا اوبویس ہمیں کوئی ری انوینٹ نہیں کرنا ویل کو, پہیا تو ہمارے سامنے, ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے. لیکن یہ سیاسی جماعتیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے انہوں نے اس شہر کو برباد کیا ہے, اور خدا کرے کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ کچھ کام کرے, لیکن اگر یہ اپنے پورے نہیں کریں گے, باعث جو چیزیں حل کی بھی جا سکتی ہیں, جس کا سولوشن موجود بھی ہو, وہ چیزیں اس جانب نہیں جاتی ہیں. رائٹ سر, گاٹ یور پوائنٹ. میں جنرل صاحب آپ کا کامنٹ اس پر پہلے تو کہ زرداری صاحب کی اوبیسلی پیشی ہے, پھر جو باتیں انہوں نے کی ہیں ناب کے حوالے سے, اوبیسلی نون لیگ بھی وہی کرتی نظر آ رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہر محاذ پر ناکام حکومت ہے, حکومت کو جانا ہوگا, خارجہ محاذ ہو, معیشت ہو, بہت ساری چیزیں کل کی تاریخ میں انہوں نے البتہ حکومت کے حوالے سے کہیں. تو آپ کو کیا پیپلز پارٹی اس وقت جو مولانا صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اے پی سی تو چلیں اپنی جگہ پر, لیکن ان کا بس چلے تو وہ کل ہی حکومت کو یا آج ہی حکومت کو گھر بھیج دیں, پیپلز پارٹی آپ کو کسی اس موڈ میں نظر آ رہی ہے, ان کا کوئی موڈ ہے جارحانہ سڑکوں پہ نکلنے کا, یا کچھ جو ہے وہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ کر کرنے کا؟ کیونکہ نون لیگ کے مریم صاحبہ کی اگر ہم بات کریں تو ہاں وہ ضرور چاہتی ہوں گی, بٹ شہباز شریف صاحب فی الحال اس کے لیے آمادہ نظر نہیں آ رہے.
دیکھیے ایک تو جس طرح عامر بات کر رہے تھے کہ ہماری اپنی سادگی ہے کہ ہم ساری ان کی باتیں سنتے ہیں ایکچولی، اور جس سے یہ انکریج ہوتے ہیں. اور جو آپ نے یہ کہا نا، یہ کہا تھا کہ اس پارٹی والے لوگ نہیں آئیں گے، تو لطیف کھوسہ صاحب نے اعلان کیا ہے جی کالے کوٹ جو پیس لائر فورم وہ آئے گا وہاں پہ. تو وہ ایکچولی آپ دیکھیے کہ وہ جی یہی چاہتے ہیں کہ اس موقع کو ایک سیاسی شعبدہ بازی کے طور پہ استعمال کریں. جو مریم بی بی نے کوشش کی، جو کچھ کیا، یہ بدقسمتی ہے. کارکنان وہ ایک اپنے جرم کے سلسلے میں ایک جرم کے سلسلے میں جا رہے ہیں، ان کو جانا چاہیے. یہ شاید پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں جہاں پر اس قدر زیادہ گلوریفائی کیا جا رہا ہے. چاہے جب الزام ثابت ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ملزم کو بھی اس قدر آپ گلوریفائی کر رہے ہیں تو زیادتی ہے ہمارے ساتھ، پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے یہ، اور یہ کسی کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو، مولانا صاحب کا دکھ ان باقی دو سیاسی پارٹیوں سے بہت مختلف ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ چوری تو کھا سکتے ہیں، یہ مجنو لڑائی لڑنے والے مجنو نہیں ہیں، چاہے وہ پیس پارٹی ہے چاہے وہ نون لیگ ہے. اور مولانا صاحب شاید تھوڑی بہت لڑنے کی ان کی خواہش تھی، لیکن وہ بھی پچھلی دفعہ جب انہوں نے دھرنا دیا اس کے بعد سارا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اب شاید وہ دوبارہ وہ اس قسم کی دوبارہ وہ بیس جو اسٹرانگ ڈیولپمنٹ ان کی نہیں ہو سکے گی. ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے جو اسکول ہیں یا مدرسے ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور وہ جو ان کی ایک بہت بڑی ایک اسکول اکانومی ہے، ان کی مدرسہ اکانومی ہے، اسے کوئی نہ چھیڑے. جو ان کی پولیٹیکل بیس ہے، جو ان کی پاور بیس ہے، اسے کوئی نہ چھیڑے. ان کا یہ مسئلہ ہے. ان کا یہ obviously ان کو دوسری شکایت یہ ہے کہ ان کو الیکشن جیتنے دیا جاتا ہے یا جو بھی ہے. لیکن وہ بات ٹھیک ہے مولانا صاحب، ظاہر ہے ان کو اپنی شکست جو ہے وہ ابھی تک ہضم نہیں ہو سکی ہے، لیکن وہ مارچ، پھر وہ ملین مارچ، پھر وہ انہوں نے کہا کہ جو اس حکومت کو لے کر آئے تھے انہوں نے مارچ میں اس حکومت کی بساط لپیٹنے کی بھی یقین دہانی کرائی. تو وہ تو اس چیز پر بڑے نالاں ہیں کہ جو ان کو ایشورنسز دی گئیں وہ پوری نہیں ہوئی. دیکھیے تو پھر قصور تو مولانا صاحب کا ہے نا، وہ انشورنس مان کیوں گئے؟ کہ ایسی انشورنس کوئی ان کو نہیں دے سکتا تھا. ہو سکتا ہے ان کو یہ ضرور کہا گیا ہو کہ آپ جو جس طریقے سے انہوں نے طاقت کے استعمال کی بات کی تھی اس سے ان کو روکنے کی ضرور کوشش کی گئی ہوگی ڈیفینیٹلی، اور کرنی چاہیے بھی، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر خون خرابہ ہوتا تو گلے تو فوج کے پڑنا تھا. یہ اس حد تک ٹھیک ہے. جو یہ چودھری برادران سے جا کے ملے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس میں چودھری برادران کو اگر بیچ میں خود آ کے بیچ میں انہوں نے کسی کی بات کی ہے کہ معاملات کو حل کی طرف لے کے چلتے ہیں تو وہ الگ بات ہے یہ. اور یہ اگر سیاسی جماعتیں دیکھیں ان کی اتنی طاقت ہے اسمبلی میں، اگر یہ چاہتی تو پی ٹی آئی بہت پہلے گھر جا چکی ہوتی. سینٹ کے الیکشن میں تو ان لوگوں نے 60 بندے باہر بیٹھتے ہیں، اندر آ کے آپ کے 43 نکلتے ہیں ووٹ سینیٹر کو، اور سینٹ کی چیئرمین کو اور لے جاتا ہے چیز. اسی طرح بجٹ کے ساتھ ہوا، اس طرح باقی سب میں ہوا. تو ان میں سے کوئی پارٹی بھی اپنے مقاصد جو اسٹیٹڈ مقاصد ہے اس میں سنسیئر نہیں ہے. اپنے اپنے ان کے معاملات ہیں اور اپنے اپنے معاملات کی علیحدہ طے کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے، ہم ڈسکشن کو یہ بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نذیر لغاری صاحب، ابھی جس طرح اپوزیشن کے کردار کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ مولانا صاحب کی اوبیسلی خواہش ہے ساری اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں اور کسی نہ کسی طرح حکومت کو گھر بھیج دیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آن سو مینی اوکیزنس کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت خود ایکسپوز ہو اپنی پرفارمنس سے، 5 سال بھی پورے کرے، لیکن اوبیسلی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو موقع نہیں دیں گے، پھر اس کو گھر بھیجنے کے حوالے سے بھی سوچا جا سکتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ کہ حکومت کے اپنی پرفارمنس، کیونکہ اگر حکومت رہ سکتی ہے کسی بھی چیز پر قائم تو اس کی بنیاد اس کی اپنی کارکردگی ہے. وزیر اعظم نے جو ابھی 2 دن پہلے جس طریقے سے خطاب میں کہا کہ کرونا جو ہے وہ اختتام کے قریب ہے، پھر انہوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کے حوالے سے بتایا، اکانومی کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں دیں. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ 2 سال گزر گئے ہیں، اگلے 3 سال حکومت کی پرفارمنس کو لے کر. جیسی گزشتہ 2 سال میں رہی ہے اس سے بری صورتحال آگے ہوگی.
اس حکومت کے بس میں نہیں ہے ڈیلیور کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی اقدام جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ حکومت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے ایک طریقہ کار مقرر ہے۔ اب یہ طریقے بند ہونے چاہیے کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے غیر آئینی مصنوعی طریقے اور ایسے طریقے اختیار کیے جائیں جو آئین میں نہیں ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جائے یا حکومت کو گھر بھیج دیا جائے۔ یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو 5 سال تک اپنی کارکردگی دکھانا چاہیے اور اس کے بعد عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ تمام اپوزیشن کو مل کر اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ اس بات کی گارنٹی حاصل کریں کہ جناب آئندہ الیکشن فری، فیئر، امپارشل، کسی دھاندلی کے بغیر ہوں گے، کسی کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ وہ اداروں کی تشکیل کی طرف توجہ دیں کہ الیکشن کمیشن اس حد تک پاورفل ہو کہ وہ خود فیصلہ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ الیکشن کمیشن پہلے سے طے کر کے بیٹھے کہ ہم نے فلاں پارٹی کو جتوانا ہے اور فلاں پارٹی کو ہروانا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے کام۔ لیکن یہ اس حکومت کی اگر کارکردگی کی بات ہے تو جو کچھ اب تک رہی ہے آگے بھی ایسی ہی رہے گی۔ حکومت کے اندر بڑے بڑے اسکینڈلز موجود ہیں، چینی کا اسکینڈل ہے، پیٹرول کا اسکینڈل ہے، آٹے کا اسکینڈل ہے، اور بہت بڑے گھپلے ہوئے ہیں قوم کے ساتھ۔ جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو وہ مافیا کہہ رہے تھے، وہی تو ساتھ میں ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے الزامات تھے، وہ سارے کے سارے ان پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور نیب نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی، نہ ہیلی کاپٹر کے مسئلے پر، نہ مالم جبا کے مسئلے پر، نہ بی آر ٹی پر۔ بی آر ٹی کا کیسے اخراجات اس کے بڑھ گئے ہیں اور بلینز کے حساب سے بڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی تک وہ مکمل نہیں ہے، اب بھی اس کے 5-6 مراحل باقی ہیں۔ وہ پارکنگ پلازا بننے ہیں جو کئی منزلہ بنے تھے، وہ انٹرلنک روڈیں بننی ہیں جو یہاں تک آئیں گی، پہنچیں گی، اور یہاں سے سواریاں یعنی آپ کا ماننا یہ ہے کہ بہت سارے منصوبوں میں کرپشن جو ہے وہ اس دور میں زیادہ بڑھی ہے بنسبت ماضی کی حکومتوں سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ عامر ضیاء صاحب، اپوزیشن کی بات کر لی، حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے جو وزیر اعظم بتا رہے تھے، عوام کو امید دلا رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں اور اکانومی جو ہے، معیشت جو ہے وہ پاکستان کی بہتر ہونے جا رہی ہے۔ پھر آئی پی پیز والا معاملہ ری نیگوشیٹ کر لیا، وہ معاہدہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اب بجلی سستی ہو جائے گی۔ ان چیزوں سے کوئی ہوپ ملتی ہے آپ کو آنے والے سالوں میں اس حکومت کے؟ وہ کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے، تو امید ہمیشہ ہمیں مثبت رکھنی چاہیے، اور اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی کم از کم بات بھی جو رہنما ہوتا ہے اس کا کام بھی ہوتا ہے کہ امید لوگوں کو دلاتا رہے، اور کتنے کٹھن حالات ہوں، کتنے برے حالات ہوں، امید کا دامن نہ چھوڑے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت کو 3 طرح کی مشکلات ہمارے سامنے آئیں۔ ایک وہ جو ان کو موروثی کہتے ہیں نا وراثت میں ملی، پچھلی حکومت سے ملی۔ دوسری وہ مشکلات ہیں جو غیر متوقع طور پہ سامنے آئی، جس میں بھارت کے ساتھ کشیدگی کا بڑھ جانا، ایک دم کووڈ کا مسئلہ ایک دم ابھر کر آنا، ٹڈی دل کے اوپر حملہ جو ہے وہ ایک ان کے سامنے مسائل کا ایک انبار آ گیا، یعنی کہ وہ جو ان کو ورثے میں ملی، پھر غیر متوقع، پھر تیسری ان کی خود کردہ پیدا کردہ مشکلات تھیں کہ جو ان کی نا تجربے کاری کی وجہ سے، یا انہوں نے جو اوور پرومس کیا لوگوں کو، میں کہتا ہوں بلا سوچے سمجھے انہوں نے وعدے وعید کر دیے، وہ ان کے گلے پڑ گئے۔ لیکن پہلے 2 سال میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کے اندر انہوں نے ہائی بہت کریٹ کی، لیکن پہلے 2 سال اور بہت ساری جو ترجیحات جو ہیں ان کی غلط تھیں کہ انہوں نے بھینس فروخت کرنے پہ بہت زیادہ توجہ دی، انہوں نے سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں فروخت کرنے کو بہت زیادہ نان ایشوز کو ایشوز بنا لیا، اور جو اصل اسٹرکچرل چینجز لانے تھے وہ نہیں لا پائے۔ اب میرے سامنے 2 سوالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو انقلابی حکومت کے سربراہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو ایک دم وہ اول سے آخر کر دیں گے، انہوں نے سسٹم میں رہ کر کام کرنا قبول کیا ہے، اور یہ جو سسٹم ہے یہ اوپریسو سسٹم ہے، یہ عوام دوست نظام نہیں ہے۔ اس میں صرف کہتے ہیں سیاستدان لیڈرز جو ہیں وہ موروثی نہیں ہے کہ بلاول بھٹو موروثی سیاست کے امین ہے، مریم صاحب ہے، لوگوں کی نشستیں بھی موروثی ہیں۔ اس میں پھر آپ کو اسی طرح کا پارلیمانی جمہوریت میں یہی لوگ آ کے بیٹھے ہوں گے پارلیمنٹ میں کہ جن کو کام نہیں آتا، جو سطحی بات کرتے ہیں، جو اپنے اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سسٹم، اس کی ٹوپی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1988 سے لے کر آج تک ہمیشہ ایک کہتے ہیں عدم استحکام جنم لیتا ہے، مازارائی جنم
جنم لیتی ہے اور عوام کو کہتے ہیں ان کو خدمت جو کرنی چاہیے لوگوں کو نہیں کر پاتے, تو پھر آپ کو سسٹم کو بھی سوچنا پڑے گا کہ سسٹم میں کیا تبدیلیاں لائیں, کہ کیسے لائیں کہ بے ایمان لوگ جو ہیں وہ الیکشن نہ لڑ سکیں, انہیں کیسے باہر رکھیں. جب آپ ڈرائیور رکھنے جاتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کہتے ہو لائسنس ہو, تو آپ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی شرائط رکھیں گے, جی ٹیکس پیئر ہونا چاہیے, ایم اے اس نے کوئی اس کے پاس کوئی سولڈ کوئی اس نے کام کیا ہو. تو ہماری اس طرح کی کوئی شرائط نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گا اور اس کے بعد وہ پیسہ وصول کرے گا. کوئی متوسط طبقے کا شریف آدمی تو نہیں جیت سکتا الیکشن. وہ آپ کہیں کہ ڈاکٹر شریعت حسین جا کے الیکشن جیت سکے, نہیں جیت سکیں گے. تو ظاہر ہے وہ کام وہ لوگ ہی جیت سکتے ہیں الیکشن کے جو زور زبردستی کر سکتے ہیں, بریانی کی پلیٹیں کھلا سکتے ہیں, لوگوں کو مطلب ہے ووٹ خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے انہیرنٹ طور کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام دو سسٹم نہیں ہے. تو یہ عمران خان نے کیونکہ کمپرومائز کر کے آئے ہیں تو ظاہر ہے ان کو اتنی تنقید کے ایک طرف انہوں نے کہا میں تبدیلی لے کر آؤں گا, لیکن ان کے پاس تبدیلی لانے کے ٹولز نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر یہ صورتحال ہے. جی ٹولز نہیں ہیں, یعنی وہ سسٹم تبدیل کرنے کے لیے بھی شاید وہ اتنی صلاحیت نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں, یا وہ جو کہتے ہیں نا پری ریکویزٹس پورے ہونے چاہیے وہی نہیں ہے. میں جنرل صاحب ایک اور چیز جس طریقے سے چلیں اپوزیشن ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں روایتی اپوزیشن ہر جماعت کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے, یہاں پر بھی چلے مان لیا ہو رہی ہوگی, لیکن حکومت کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, کابینہ کے اپنے لوگ, وزراء جو ہیں جب وہ تنقید کر رہے ہوں, مثال کے طور پہ شیریں مزاری صاحبہ نے جس طریقے سے شاہ محمود قریشی پر اور فورن پالیسی پر اور کشمیر کے مسئلے پر ان تمام چیزوں پر تنقید کی, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس موقف کو تقویت دیتا ہے جو کہ اپوزیشن کا ہے اور پوری چیز کو مشکوک بنا دیتا ہے جب اپنے لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں؟ دیکھیے تو ایک لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے کہ شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہماری جب جمہوری حکومتیں رہی ہیں اور اس میں لوگ اپنی حکومت پہ خود تنقید کر رہے ہیں, یہ ایک تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. دوسرا یہ جو پارٹی کا اپنا ایک سٹرکچر ہے پی ٹی آئی کا, وہ ویسے کمزور ہے سٹرکچر, اس میں اس قسم کی ہولڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کی جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی اپنی پارٹی پر ہے یا جیسے زرداری صاحب کی اپنی پارٹی پر ہے. وہاں پہ کوئی شخص ان کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتا, باہر بھی ہو یا گھر میں ہو یا اسمبلی میں ہو نہیں بول سکتا. یہ میری تو شکایت اس سے یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ملٹ کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں اور وہ اسمبلی 3 یا 4 لوگوں کے ہاتھوں میں کنٹرول ہوتی ہے جو پارٹی لیڈرز ہیں. اگر ہم جو 300-400 لوگوں کو ہم نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے, یہ ملک کی اجتماعی دانش ہے, جتنے بھی یہ ان کے آپ خرابیاں ان کے گن لیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو ان میں ہوگی نا کہ بات ہی آگے چلا سکیں گے. یہ ان کو تو آزاد کر دے. اس میں دیکھیں مجھے تھوڑی سی امید پیدا ہو چلی ہے کہ شاید آپ نے پارلیمان کے فورم پہ بات کرتے ہوئے بھی سنا ہے, بہت سو کی تو شکلیں ہی نہیں پتا, عوام کو نام ہی نہیں پتا ہے, کبھی ان کو بات کرتے ہی نہیں سنا کہ بھائی یہ بھی کوئی ایم این اے ہے. جی آپ نے جو حکومت میں بیٹھے ہیں آپ نے ان سے کبھی بات نہیں سنی, ان سے سوائے اس کے یا تو اپنے جو پارٹی لیڈر کی تعریف کر دیں گے یا کچھ قسم کی بات کر دیں گے. کوئی سینسیبل آپ دیکھیے وزراء سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پالیسیز آئیں گی سامنے لے کے چلیں گی اور پالیسیز زیر بحث آئیں گی. اگر آپ شخصیات کو ہی زیر بحث لانا ہے تو پھر آپ رہنے دیں. پھر سارا نظام جس طریقے سے بھی عامری بات کر رہے تھے, شخصیات سے باہر نکلے. ہم شخصیات کے سیر میں ہم اس قدر گرفتار ہیں کہ یا ہمیں گرفتار کر دیا گیا, یہ گرفتار ہو گئے ہیں ہم لوگ, ہم اسے باہر دیکھ نہیں سکتے اس سے باہر. تو ایک تو یہ ہمارے المیہ ہے بہت بڑا. یہ دوسرا میں بھی عرض کر رہا تھا کہ مجھے تھوڑی سی امید ہو چلی ہے اس حکومت سے, اس لیے کہ دیکھیے کاکے کا سسٹم تھا, اس سے یہ باہر نکلے ہیں جس طریقے سے بھی نکلے ہیں. اباؤٹ $1.2 بلین انہوں نے وہاں سے سیو کیے ہیں. سندک کے تقریباً 7 ارب روپیہ وہاں سے انہوں نے سیو کیا ہے. اب یہ جو مختلف قسم کی خبریں تو آ رہی ہیں آئی پی پیز پہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی پی پیز یہ گزشتہ 1 دہائی کا پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا ہائس تھا یہ, جس سے پاکستان میں جو پاور ریٹس اتنے بڑھ گئے ہیں, اب مینجمنٹ بھی نہیں, آپ مینج نہیں کر سکتے ان کو. جنرل مشرف نے کوشش کی لیکن آپ دیکھا کلنٹن صاحب بیچ میں آکودے, اس کے بیچ میں ہم نہیں کر سکے اس کو. اب اگر ہم اس کو ایک اسٹرکچرلی بہتر کر رہے ہیں معاہدات کر کے, اور پاکستان کے اوپر سے یہ جو سرکولر ڈیٹ کی کمی ہوگی یا جو پاور ٹیرفز نیچے آئیں گے تو پاکستان کی بہتری کی طرف جائیں گے. اس میں ہاں اس میں ایک چیز جو ہمیں ہمیشہ میں بات کرتا ہوں, یعنی آپ کا ماننا ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی چیزیں جو ہیں وہ صحیح سمت میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا جنرل صاحب, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, نذیر لغاری صاحب اور عامر زیاد صاحب, آپ تینوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.